कल पिछले सबक की ना 2 स्लाइड्स रह गई थी, उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। अल्लाह के सिफत कलाम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अल्लाह के कलाम के बारे में कल जो है 2 स्लाइड्स वो रह गई थी, हम इंशाल्लाह उसको आज मुकम्मल करेंगे। अल्लाह का कलाम, अल्लाह के लिए ना मुख्तलिफ, उसके कलाम के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जिस तरह कलाम, निदा, कौल। कलाम कहते हैं बात करने को, निदा पुकारना, और कौल कहते हैं कहना, कोई भी बात करना। तो यानी ये इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल होते हैं। अब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इस चीज का इस बात क्यों लेके आए हैं कि कलाम जो है ये अल्लाह का कलाम है, सिफत कलाम, अल्लाह की सिफत कलाम मौजूद है। इसकी वजह यह है कि बाज लोग जो हैं, बाद बातिल फिरक, उन्होंने कहा कि ये जो कलाम है ना अल्लाह का, ये अल्लाह का जाती सिफत नहीं है, बल्कि ये कलाम नफ्सी है, ये हकीकी कलाम नहीं है। कैसे कि उन्होंने ना जिब्राइल के दिल पे ये डाल दिया, उनके दिल में ये डाल दिया, और उन्होंने जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया। तो वो इसको अल्लाह का कलाम नहीं मानते। अब इसके बारे में अहलुस सुन्ना वल जमा, अहलुल हदीस का जो अकीदा है वो ये कहते हैं कि, और असल अकीदा यही है, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह भी यहाँ पर यही साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह का कलाम जो है वो उसका हकीकी कलाम है। हकीकी कलाम किस तरह से है कि अल्लाह के कलाम की, मतलब अल्लाह जब कलाम करता है तो उसकी सौत भी है और उसके हरूफ भी हैं। अल्लाह जब कलाम करता है तो उसकी आवाज भी आती है और उसका हरूफ भी हैं, जो कि हमारे पास मौजूद हैं। और अल्लाह अकबर, ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि हम अल्लाह के अल्फाज, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। ये इतनी बड़ी शहादत की बात है। जबकि बातिल फिरक कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नफ्सी है, कलाम हकीकी नहीं है। अहलुस सुन्ना वल जमा, अहलुल हदीस, फिरका नाजिया, उनका ये अकीदा है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के कलाम पर ये अल्फाज भी अल्लाह के हैं और इसमें आवाज भी अल्लाह की है। अल्लाह अकबर। इसके बारे में सही बुखारी में एक हदीस वादे मौजूद है, जो कि गालिबन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरवी है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा कज़ल्लाहु अम्र, कि अल्लाह जब कोई फैसला करता है, जब कोई फैसला अपना बयान करता है, कोई बात करता है, फिस समाए, आसमानों में, ज़रबतिल मलाइकतु भी अजनिहतिहा, तो जो फरिश्ते हैं ना उन पर खौफ तारी हो जाता है, वो अपने पर मारने लग जाते हैं, बार बार अपने पर मारने लग जाते हैं, उन पर एक रिक्कत तारी हो जाती है। और जब अल्लाह कराम करता है तो उन्हें किस तरह की आवाज सुनाई देती है, कअन्नहु सिलसिलतुन अला सफ़वानिन। सिलसिला कहते हैं जंजीर को, और सफ़वान कहते हैं कोई शफाफ सा चिकना पत्थर जो होता है ना, उसे सिलसिला कहते हैं। तो जब अल्लाह कलाम फरमाता है तो फरिश्तों को ऐसे आवाज सुनाई देती है जैसे कि वो एक जंजीर को एक चिकने पत्थर पर खींचा जा रहा है। इस तरह की आवाज जो है ना महसूस होती है। इससे ये कोई तशबीह नहीं साबित हो रही कि अल्लाह की आवाज आती है, लेकिन ये हदीस में इस तरह बयान किया गया है कि जब वो कलाम करता है, कोई फैसला करता है, तो फरिश्ते जो है ना वो अपने पर मारते हैं जैसे पत्थर पर जंजीर मारी गई हो। इस तरह की आवाज जो है ना वो आती है। तो इससे भी साबित हुआ कि अल्लाह का जो कलाम है वो हकीकी है, उसके अल्फाज, उसमें नुतक है, उसमें सौत है, उसमें आवाज है, और उसके हरूफ भी हैं, और वही हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी दलील जो है ना वो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह यहाँ पर लेके आए हैं मुख्तलिफ आयात से। आज हम इंशाल्लाह हदीस का भी इब्तिदा करेंगे। पहली कुरान की आयत सूरह निसा की, वमन अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा। अस्दकु ये इसम तफजील है कि
ومن اصدق، اور کون سچا ہے من اللہ حدیثہ، اللہ سے حدیثہ بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے حدیثہ یہ اللہ کی صفت کلام ثابت ہوگی کہ اللہ بات کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت اسی سورہ نساء کی، ومن اصدق من اللہ قیلا، صفت قول، یہ بھی وہ کلام میں آ گیا، کون بات کرنے والوں میں سے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اب آگے سورہ مائدہ میں پھر صفت کلام کا ثبوت آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا عیسیٰ نے، یہ قیامت کے بارے میں ہے، تو یہاں پہ کالا کا معنی ہم مضارع میں کریں گے، فیوچر میں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب اللہ کہے گا عیسیٰ سے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، تو دو چیزیں آ گئی، اللہ کہے گا کالا، صفت کلام بھی آ گئی، اور پھر اس کے الفاظ بھی آ گئے، اللہ کیا کہے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم۔ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کے کلام جو حقیقی ہے، اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کی صوت بھی ہے، آواز بھی ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تمام ہو گئے، مکمل ہو گئے کلمات تیرے رب کے، صدقاً وعدلا، سچائی میں اور عدل میں، صدق میں اور عدل میں۔ یہ صدق اور عدل کے بارے میں مختلف مفسرین نے اقوال لکھے ہیں، یہاں پہ ہم ایک سرسری دیکھ لیتے ہیں کہ صدق جو ہے نا، وہ صدقاً فی اقوال ہی، کہ وہ اپنے قول میں، اپنی باتوں میں سچا ہے، اور عدلاً جو ہے وہ فی احکام، یعنی وہ اپنے احکامات اور عوامل میں جو ہے وہ سچا ہے۔ صدق کا تعلق جو ہے وہ قول کے ساتھ، اور عدل کا تعلق آگے پریکٹیکل عوامل اور احکامات کے ساتھ۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یہ آپ کو پتہ مفعول مطلق ہے، اور کلم، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، تکلیمہ، خوب کلام کرنا، یعنی اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، یہاں پہ بھی اللہ کی صفت کلام واضح ہو گئی۔ منہم من کلم اللہ، یہ انبیاء کے بارے میں آ رہا ہے اگلی آیت میں پھر، کہ ان میں سے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اور ہم جلدی جلدی آیات وہ سلائیڈز کو گزارتے ہیں تاکہ اگلا سبق نہ رہ جائے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آیا موسیٰ لِمِیقَاتِنَا، ہماری ملاقات کے وقت، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اس سے اس کے رب نے کلام کیا، تو یہاں پہ بھی صفت کلام آ گئی۔ نَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، ہم نے اسے پکارا، من جانب الطور الایمن، دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اچھا، یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو پہاڑ کی دائیں جانب کیسی ہوگی، پہاڑ تو پہاڑ ہے نا، اس کی کیا دائیں اور بائیں جانب؟ تو ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ یہاں پر ایمن اس سے مراد کہ موسیٰ کی دائیں جانب، موسیٰ کی دائیں جانب پہ جو پہاڑ تھے نا، وہاں سے اللہ نے انہیں پکارا۔ نادینا، ندا جو ہے نا، ندا یہ تھوڑی اونچی آواز کو کہتا ہے، الصوت المرتفع، یعنی اونچی آواز جو پکارنا کسی کو۔ اذان کے لیے بھی جو ہے نا، وہ ندا کے الفاظ استعمال ہوئے حدیث میں، جو وہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی نہ یسمع الندا، کہ جب تم اذان سنو تو اس طرح سے دوہراؤ جس طرح کے مؤذن کہتا ہے، یعنی کہ اذان کا جواب دو۔ تو وہاں پہ ندا کے الفاظ اذان کے لیے، یعنی ندا بمانا بلند آواز کے، پکارنے کے ہے، کوئی اناؤنسمنٹ کی جا رہی۔ وَقَوْلُهُ، آگے پھر صفت ندا، اذ نادا ربک، جب پکارا تیرے رب نے، انعتی، کہ تم آؤ، موسیٰ کو پکارا کہ تم آؤ، القوم الظالمین، ظالم قوم کی طرف، یعنی تم ظالم لوگوں کی طرف جاؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ آگے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے بارے میں کلام آ رہا ہے، وَنَادَاهُمَا، یہاں تثنیہ کا صیغہ، دو لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو پکارا، ربہما، وَنَادَاهُمَا، اور انہیں ان دونوں کو پکارا، ربہما، ان دونوں کے رب نے، الم انہکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، کہ تم اس شجر کے قریب نہ جانا۔ تو یہاں پہ بھی صفت ندا کہ اللہ کرام کرتا ہے اور اس کے الفاظ بھی ہیں
کہ اس نے کیا کہا علم ان حکما، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، آواز بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں، تو انہوں نے سنا، ان دونوں نے، آدم اور ان کی بیوی نے علیہم السلام۔ وقولہ، اور اگلا فرمان اللہ کا سورہ قصص کا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن ہم انہیں پکاریں گے، فَيَقُول، اور ان سے کہیں گے، یعنی اللہ اس سے کہے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تو نے مرسلین رسولوں کا جواب کیوں نہ دیا، ان کی دعوت کو قبول کیوں نہ کیا تم لوگوں نے؟ تو یہاں پہ بھی قیامت کے دن اللہ ندا لگائے گا، اللہ پکارے گا۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور پھر کہے گا انا الملک این الملوک الارض، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی جواب دے جائے، تو اللہ کلام کرے گا۔ اب اگلی پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ صفت کلام کی مضبوطی کے لیے مزید آگے 4 آیات لے کے آئیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ جب مشرکوں میں سے کوئی ایک استجارہ کا، تم سے کوئی استجارہ یہاں پہ بمانا پناہ کیا ہے، کہ جب تم سے کوئی مشرکوں میں سے ایک پناہ طلب کرے، فاجر ہو تو اسے پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یہاں سے کلام سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کا قرآن سن لے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا اور آج تک اس کے اثرات باقی ہیں، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ قرآن کو اللہ کا کلام کر۔ اس کی ایک دلیل وہ مفسر زمخشری، آپ نے دیکھا ہوگا کئی تفاسیر میں اس کا نام آتا ہے، تو کئی علماء تو کہتے ہیں کہ اس جیسا جو ہے تدبر وہ تفاسیر میں شاید ہی کسی نے کیا ہو، قرآن کی تفاسیر میں، لیکن بڑی غلطی پر رہا۔ تفسیر لکھتے ہو شروع میں ہی اس نے کہہ دیا الحمدللہ الذی خلق القرآن، اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں یہ اس سے ملتے جلتے، کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے قرآن کو تخلیق کیا۔ عقیدے میں مار کھا گیا، حالانکہ مفسرین ایون شیخ بٹوی حافظہ اللہ نے اس کی مطلب باتوں کو کوٹ کیا، اتنا تدبر تھا اس بندے کا، مفسرین اس کے تدبر کی داد دیتے ہیں، لیکن عقائد میں جو ہے وہ عقیدے میں مار کھا گئے، قرآن کو مخلوق کہنے لگ گئے۔ اور یہ معاملہ جو ہے خصوصاً امام شافعی اور احمد بن حنبل کے دور میں بہت، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے کوڑے مارے گئے اس طور پہ، بلکہ بعض اقوال ملتے ہیں کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے نا تو وہ مر جاتا، جتنے ان کو کوڑے مارے گئے یہ عباسیوں کے دور میں، معتصم باللہ، یہ جو سارے تھے معتصم باللہ حکمران جسے جو عباسی خلفاء تھے، تو وہ کچھ قاضی تھے جن کا عقیدہ یہ تھا خلق قرآن کا، تو وہ ان کے مگر پڑ گئے اور انہیں جیل میں ڈلوا دیا۔ اور ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ تھا کہ جب انہیں کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا نا، تو ان کے بیٹے کہتے ہیں عبداللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے مناقب امام احمد، باتوں سے بات نکل پڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ سنتا تھا اپنے باپ کو کہتے ہوئے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہ اللہ ابو الحسن پر رحم کرے، اللہ ابو الحسن پر رحمت فرمائے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ ابو الحسن کون ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جب میں جیل میں تھا نا اور مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تو میں ڈر رہا تھا، کپ کپا رہا تھا، مجھ پر کپ کپی آ رہی تھی کہ کوڑے لگ رہے ہیں ایک بزرگ آدمی کو، وہ کیسے برداشت کرے؟ تو وہ آیا اور ابو الحسن اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ یا احمد، اے احمد، کہ میں ابو الحسن اور دنیا جانتی ہے کہ میں شارب الخمر وقات الطریق، میں ڈاکے مارتا ہوں اور شرابیں پیتا ہوں، ہر طرح کا کام کرتا ہوں، برے برے کام کرتا ہوں، اور امیر المومنین کے رجسٹر میں میرے لیے اتنے اتنے ہزار کوڑے درج ہیں اور میں نے وہ کھائے ہیں۔ فصبرت فی سبیل الشیطان، اور یہ شیطان کا رستہ تھا، یہ سارے ڈاکے مارنے، یہ شرابیں پینی، یہ سارے معاملات، اس کے بعد یہ شیطان کا رستہ تھا، لیکن میں نے شیطان کے رستے میں صبر کیا، میں نے کوڑے کھا لیے لیکن میں نے مانا نہیں ہے۔ فصبرت فی سبیل الشیطان یا احمد فاصبر فی سبیل الرحمن، اے احمد آپ تو رحمان کے رستے میں آپ صبر کریں۔ کہتے جب پھر مجھے کوڑے مارے جاتے نا تو مجھے ابو الحسن کی بات یاد آتی، تو میں کہتا کہ اے احمد، اپنے آپ کو کہتا ہے احمد اگر تو
احمد بن حنبل نمبر کم سے کم ابو الہیثم تو بن جا. اللہ اکبر. تو انہیں یہ کوڑے جو ہے اللہ کے قرآن کو صفت کلام کہنے کی وجہ سے نا کوڑے پڑے، جبکہ جو جنہوں نے کوڑے مروائے وہ اللہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. معاذ اللہ ثم معاذ. اس پر امام شافعی رحمہ اللہ، احمد بن حنبل، بلکہ یہ جو ہے وہ قطر ٹی وی والے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بنائی ہے، وہ ایک سیریز بھی بنائی ہے اس پہ الامام کے نام سے، وہ بھی آپ دیکھیں. ہے تو عربی میں، لیکن آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا. اب تو کچھ وہ نیچے جو ہے سب ٹائٹل بھی چلاتے ہیں. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق کہتا ہے، جو ایک فریق ہے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، اور پھر اس کی تعریف کر دیتا ہے، من بعد ما عقلوا، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تو ہیں. یعنی یہاں پہ بھی یسمعون کلام اللہ، اللہ کی صفت کلام آ گئی. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. کل لن تتبعوننا، کہہ دے کہ ہم تمہاری اتباع نہیں کرنے والے ہیں. کذالکم قال اللہ، اسی طرح اللہ نے کہا من قبل، تم سے پہلے. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی صفت کلام بھی آ گئی، صفت قول بھی آ گئی، دونوں، یعنی کہ اللہ کلام کرتا ہے، قال اللہ بھی اور کلام اللہ بھی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور تلاوت کریں ان پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. تلاوت کریں ان پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. من کتاب ربی کا، تیرے رب کی کتاب سے، لا مبدل لکلمات، اس لیے کہ اس کے کلمات جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. یہاں پہ بھی صفت کلام کا اس بات ہے. آگے ان ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہے، یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا بھی قصہ اس میں موجود ہے. اکثر الذی هم فی وقت، تو وہ تمام چیزیں، وہ اکثر چیزیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اب ہم آج کے سبق کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. وقت تو آدھا گزر گیا، کوشش کریں گے کہ وائنڈ اپ ہو جائے. آج کا جو اوریجنل سبق ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 153 سے 180 تک جو ہے فوائد ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کچھ حصہ آیات کا ہے اور زیادہ حصہ جو ہے احادیث پر مشتمل ہے انشاءاللہ. اب قرآن جو ہے، اس پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا مشرکین کے دور میں بھی، اور آج بھی ملحدین جو ہیں، ایتھیسٹ جو ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتے نہیں، یہ محمد کا کلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہتے ہیں کہ یہ بندے کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اس میں کہ اپنے ادھر کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، وہ فرقے جیسے جہمیہ، معتزلہ، روافض جو ہیں، وہ بھی اس کو منزل من اللہ ہونے کا جو سوری وہ جامعہ معتزلہ کی بات درمیان میں آ گئی. یعنی جو باطل کفار کے فرق ہیں وہ اس کو جو ہے اللہ کے منزل من اللہ ہونے کا جو ہے نا وہ انکار کرتے ہیں. جامعہ معتزلہ کا نہیں، وہ ایسے درمیان میں بات نہیں کرتے. تو کفار جو ہیں اس بات کا اعتراض کرتے ہیں. مثال کے طور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یعنی کرسچن کے مخالف لکھا گیا، یہ بندے کا کلام ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ بندے کا کلام ہے. تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا اپنا، حتیٰ کہ جو ہے نا وہ مکہ میں ایک غلام آیا نصرانی، اس کے بارے میں ایک واقعہ، وہ ہم اگلی آیت میں اس کی تفصیل پڑھیں گے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ جو کتاب ہے نا اسے ہم نے نازل کیا، مبارک اور یہ برکتوں والی. یہ دلیل آ گئی کہ یہ منزل من اللہ. بلکہ اس کے بارے میں رسول جب پوچھا گیا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے آیت کیوں نہیں آتی، نشانی کیوں نہیں آتی. وہ اس طرح کی باتیں ایکسپیکٹ کرتے جیسے عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے اور اس طرح سے. یا موسیٰ کے بارے میں تھا کہ وہ جادو کے مخالف جو معجزے، تو وہ کہتے تھے کہ کوئی اس طرح کی نشانی کو معجزہ کیوں نہیں آتا. تو اللہ نے جواب میں فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر اس کتاب کو نازل کیا، اس کلام کو نازل کیا، اور تو آگے ان کی طرف تلاوت کر رہا ہے. یعنی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک امی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا، نہ اس وقت اس دور کے حساب سے نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے،
حتیٰ کہ پڑھنے میں بھی انہیں دقت تھی کہ جب جبرائیل نے کہا اقرا تو کہا مانا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں تو نہیں پڑھ سکتا، کیا پڑھوں میں؟ یہ صحیح حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں، بلکہ مسلم میں موجود ہے۔ تو کہا کہ اس سے بڑا معجزہ، اس سے بڑی نشانی تمہارے پاس کیا ہے کہ تم ایک امی پڑھ کے سنا رہا ہے وہ باتیں کہ جو تمہارے بڑے بڑے شعراء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو رب کا کلام ہے۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے حاضر قرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو دیکھتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو وہ اللہ کی خشیت سے جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اتنا یہ بھاری کلام ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا لو انزلنا، اللہ نے جو ہے نا وہ نازل کیا اس کو۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، اور ہم اگر بدل دیں کوئی آیت، مکان آیت اللہ، مکان کسی آیت کے بدلے میں، یعنی ناسخ اور منسوخ، ایک آیت آئی ہے پھر اس کو منسوخ کر کے ہم نے اگلی اتار دی، اس طرح سورہ بقرہ کی بھی گال بنایا تھا، ما ننسخ او ننسخ، کہ جو ہم تمہیں آپ کو بلا دیں یا جو ہم منسوخ کر دیں تو وہ ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ اعلم بما ينزل، تو اللہ جانتا ہے جو کچھ اس نے نازل کیا ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، انما انت مفترن، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مفتر کہتے ہیں جھوٹ گھڑنے والے کو، بات گھڑنے والے، تو وہ کفار کیا کہتے ہیں کہ آپ مفتر ہیں، آپ گھڑنے والے ہیں، معاذ اللہ، رسول اللہ کو وہ یہ تانا دیتے تھے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر جانتے ہی نہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے اس بات کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا یہ اس زمر میں ہے کہ ایک نصرانی تھا، یہ جو آیت ہے یہ ایک نصرانی غلام آیا مکہ میں، اور وہ تھا بھی اجمی، وہ تھا بھی اجمی، تو اس کو کہتے کہ یہ جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کوئی نہ کوئی باتیں جو ہے وہ بتاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیات نازل کی، اور خصوصاً جو آخری آیت ہے نا سورہ النحل کی، اس میں اس بات کا رد کیا کہ یہ جو عربی اجمی بندہ ہے بھی نصرانی، اور اسے تو تمہاری زبان بھی نہیں آتی، تو وہ کیسے اس کو باتیں سکھا سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری آیت میں اس کی مزید وضاحت ہے۔ کل، کہہ دے کہ نزلہ روح القدس، یہ اسے روح القدس نے نازل کیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کے ہیں، روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام، میں رب کا، تیرے رب کی طرف، بالحق، کے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لایا ہے، وہدن، اور ہدایت، و بشرا، اور بشارت للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ وہ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک جو لوگ، جو کہ وہ، یقولون، کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ اسے جو ہے نا ایک بشر نے سکھایا ہے۔ اب یہ وہ بات آ گئی، وہ جو نصرانی اجمی یا غلام آیا ہوا تھا مکہ نے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ سکھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی باتیں، لسان الذی یلحدون الیہ، تو وہ اس کی طرف ان کا جھکاؤ رکھتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا ان کا جھکاؤ اس کی طرف تھا، الہاد کا ہم نے معنی پہلے بھی اس کا پڑھ چکے، ایک طرف جھک جانا، اس بندے کی طرف سے کہ یہ اسے بتاتا ہے۔ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، تو اللہ نے ان کا لاجیکلی رد کیا کہ وہ تو اجمی ہیں، جبکہ یہ ہذا لسان، یہ زبان جو ہے عربی کھلم کھلا عربی میں ہے، تو وہ اسے کیسے بتا سکتا؟ تو یہاں سے بھی اللہ کی صفت کلام کا اس بات ہوا۔ اب اگلی جو ہے نا یہ آیات کے بارے میں نا اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو، سبحان اللہ، تقریباً 111 آیات جو میں نے گنتی کی ہے نا بنتی ہیں 111 آیات اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے صفات کے اس بات میں لائے ہیں، اس کی آج ہم آخری سلائڈ پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کا قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا، یاد رکھیں کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ اللہ کا دیدار ہے، ساری نعمتیں جب مل جائیں گی، سارا کچھ مل جائے گا، تو اس وقت جو ہیں وہ فرشتے جنتیوں سے پوچھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو کہیں گے اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار۔
اور جسے اللہ کا دیدار ہوگا وہ پہلے سے بڑھ کے زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ پھر دیدار کرے گا، پھر ایک دوسرے کہیں گے تم پہلے سے بڑھ کے خوبصورت لگ رہے ہو، اور یہ معاملہ بڑھتا ہی رہے گا، انفینٹی ہے اس میں، مطلب لامحدود ہے، اس میں ہمیشہ ہی وہ خوبصورت خوبصورت تر ہوتے جائیں گے جس طرح وہ رب کا دیدار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا فرمان ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اور اس دن کئی چہرے ہوں گے کھلے ہوئے، یہ تر و تازہ، ناظرہ جو ہے نا اس میں آتا ہے حشاش و بشاش، کھلا ہوا تر و تازہ ہونا، جیسے وہ حدیث ہے نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے، کھلا ہوا رکھے، خوش رکھے۔ کون سے چہرے کو؟ سمع منا حدیثا، جو مجھ سے ایک حدیث سنے، فحافظہ اسے یاد کر لے، حتی یبلغہ، اور اسے آگے پہنچا دے۔ تو یہ وہی ناظرہ کہ اس دن کئی چہرے ہوں گے کھلے ہوئے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو دوسرا ناظرہ ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا دیدار کروایا جائے۔ آگے سورہ مطففین کی آیت، علی الارائک ینظرون، اپنے ارائک پر، یہ اریکتن جو ہے نا یہ بمعنی سریر آتا ہے، یعنی بستر کہہ لیں یا چارپائی کہہ لیں یا بیڈ کہہ لیں، کہ وہ اپنے یعنی بیٹھنے کی جگہوں پہ یا چارپائیوں پہ یا اپنے بستروں پہ بیٹھ کے نا ینظرون، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو مفسرین نے بتایا کہ ینظرون کیا ہے، کہ ینظرون الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ اچھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کا اس بات کیوں لائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہمیہ، معتزلہ اور روافض جو ہے نا یہاں پہ، یہ تین جو تھے یہ اللہ کے دیکھنے کا انکار کرتے ہیں، یہ تینوں فرقے۔ وہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو دیکھا تو اس کا مطلب اللہ کی جہت ثابت ہوگی، کہ اللہ کی کوئی ڈائریکشن ہے، اس کی کوئی ڈائمنشن ہے۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جہت سے تیرے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد تمہارا حلول ہے، حلول کا عقیدہ کہ اللہ مخلوق میں حلول کر جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ تو باطل عقیدہ ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں اگر جہت سے مراد یہ ہے کہ اللہ مخلوق سے بلند ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا اس بات کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وہ باطل تعویلات دیتے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا موسیٰ کو کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ دنیا کے اعتبار سے ہے۔ ہم بھی یہی دعویٰ کہ جیسے سیدہ عائشہ کی وہ روایت ہے کہ جس نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا، اس کی دلیل انہوں نے پھر فرمائی کہ اللہ فرماتا لا تدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو وہ اس آیت کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اس سے مراد کو نہیں، تو وہ بھائی دنیا کے بارے میں ہے کہ اس دنیا میں یہ آنکھیں اس کا ادراک، اور ادراک جو ہے، احاطہ جو ہے، تدارک اور نظر و بصر میں مختلف چیزیں ہیں، یعنی یہ دو الگ چیزیں ہیں، تدارک کرنا اور ہے، اور اس کو دیکھنا، اس کی بصارت کے ساتھ دیکھنا، فیل کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس چیز کا اس بات لے کے آئے ہیں۔ للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ و زیادہ، الحسنہ اور زیادہ ہے۔ تو یہ صحیح مسلم میں اس روایت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ الحسنہ سے مراد جنت ہے، وہ زیادت، اور زیادہ سے مراد یعنی جنت سے بھی جو بڑھ کر ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ مفسرین نے اس بات کو دلیل کیا، اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار کرنا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ وَقَوْلُ، اور اس کا فرمانا، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، اور ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے، جس کی چیز کی وہ خواہش کریں گے جنت میں ان کے لیے وہی ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے بھی مزید ہے۔ تو یہاں پہ بھی مزید جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، اس بات کو پلے باندھ لیں، وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں جو ہے نا اس کے سامنے کم ہے، اللہ کا دیدار سب سے بڑا جو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ وہ آگے ہم حدیث میں بھی اس کی ڈیٹیل تھوڑی پڑھیں گے۔ یہ ساری
111 آیات بیان کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرًا، ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ باب جو ہے اللہ کی کتاب میں کثیر ہے، یعنی اللہ کی صفات کا باب بہت بڑا ہے اللہ کی کتاب میں۔ من تدبر القرآن طالبا للہدا، کس کے لیے؟ کہ جو قرآن میں تدبر کرتا ہے طالبا للہدا منہ، اور وہ تدبر اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس سے ہدایت حاصل کرے، اس لیے نہیں کہ اس میں سے اعتراض کرے اور باطل تعویلات بیگ نکالے۔ تبین لہ طریق الحق، طریق کہتے ہیں رستے کو، تو اس کے لیے حق کا رستہ جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی توفیق سے ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا وہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے اللہ کی صفات کا سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہے نا وہ اس بات کیا ہے، اور تقریباً میرے خیال میں 16 یا 17 حدیث، 16 حدیث غالباً لے کے آئے ہیں اس کے اس بات میں۔ فصل اچھا، مصنفین جو ہے نا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں مزید چھوٹی چھوٹی کتابیں لاتے ہیں، یعنی جس طرح صحیح البخاری ہے مثال کے طور پہ، تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الوضو ہے، کتاب کیا ہے وہ توحید ہے، کتاب الجنائز ہے، مختلف کتابیں ہیں، اور آگے پھر ہر کتاب میں ایک باب ہوتا ہے، تو باب کے تحت مزید جو ہے نا وہ ایک فصل لائی جاتی ہے۔ جیسے ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں اللہ کی صفات کا، تو اس کی ایک فصل تھی کہ قرآن کی آیات سے، کتاب اللہ سے اس کی دلیل، ما وصف بنفسہ ہی، کہ اللہ نے جو وصف اپنے لیے خود بیان کیا اللہ کی کتاب سے۔ اب دوسری اس کی فصل کیا ہے، اس کا دوسرا عام کیا ہے کہ ما وصف الرسول، کہ جو اس کے رسول نے اس کا وصف بیان کیا نا، اب وہ آ رہا ہے۔ ثم فی سنت رسول اللہ، ثم یہ عطف ہے کس پر، کہ اس سے پہلے کیا تھا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، اور اب کیا ہے یہ سنت رسول اللہ سے ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت حدیث، سنت اس کا لغوی معنی جو ہے نا ڈکشنری میں وہ ہے الطریق، طریقہ، طریقہ جو ہے نا اسے سنت کہا جاتا ہے، اور شرعی معاملے میں اصطلاحی طور پر اس کی تعریف کی جاتی ہے ما اضیف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ قول، فعل اور تقریر میں جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جائے نا اسے سنت کہا جائے گا، اسے حدیث کہا جائے گا۔ اب قول کیا ہے؟ یعنی سنت کی 3 اقسام ہوئی، ایک ہے قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی، جو بھی بات بتلائی، جو حکم دیا، جس سے منع کیا، یعنی زبان سے جو بات کی وہ قولی حدیث، قولی سنت ہوگی۔ دوسرا فعل، پریکٹیکلی جو کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ سارے معاملات۔ اور پھر تقریر یہ اردو والی تقریر نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اقسام ہے سنت کی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک چوتھی بھی ہے صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے نا، آپ کا چہرہ مبارک کیسے تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، تو یہ آپ کی صفات جو ہیں، بعض لوگ اس کو بھی سنت میں ایڈ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر لیکن 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُ، اب جو سننا ہے وہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے، وَتُبَيِّنُ، اور اسے بیان کرتی ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے اور اسے بیان کرتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے، آپ کو پتہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر جو نازل کیا ہے اسے لوگوں کی طرف بیان کرے، لوگوں کے پاس بیان کرے، اسے کھول کھول کے بیان کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس میں اس فرقہ کا بھی رد ہے جو کہ احادیث کا انکار کرتا ہے، منکرین احادیث جو ہیں، بہرحال وہ ایک الگ سے ڈیٹیل ہے۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس پر دلالت کرتا ہے، وَتُعَبِّرُ عَنْهُ، اور اس میں مزید پختگی دیکھتا ہے، مطلب مزید اس کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے سنت جو ہے۔ وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ، اور جو اوصاف
جو وصف بیان کیا رسول نے اپنے رب کا، من الاحادیث الصحاحی، صحیح احادیث میں سے، التی تلقاها للمعرفت بالقبول، جسے اہل علم نے، اہل معرفہ نے قبول کیا، وجب الایمان بها کذالک، اور اس پر ایمان لانا اسی طرح سے ہی ہے، کذالک یعنی جس طرح کے اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ منصورہ جس طرح کے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیسے ایمان لاتے ہیں ہم انشاءاللہ آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کی جو صفات ہے نا، اس سلائیڈ میں ہم اس کی صفت نزول، صفت زحق، ان کا ہم اس بات کرنے جا رہے ہیں۔ صفت نزول، نزول مطلب نازل ہونے سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اترنا، اللہ اترتا ہے۔ اب وہ کیسے اترتا ہے؟ کما یلیق بشان ہے، جس طرح اس کی شان ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، الی السمائی، دنیا، دنیاوی آسمان پر۔ آپ کو پتہ ہے نا 7 آسمان ہے، تو جو یہ دنیا والا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس پر اللہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ کل لیلۃ، ہر رات میں، ہینا یبقا، جب باقی رہ جاتا ہے، ثلث اللیل الآخر، رات کا آخری تیسرا حصہ جو ہے نا، یعنی رات کیا ہے کہ مغرب سے بعد سے فجر کے وقت تک، تو اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں جتنا ٹائم ہے، تو آخری جو تھرڈ حصہ ہوگا نا، اس کو ثلث اللیل، جو آخری حصہ ہے، اسے کہا گیا کہ اس آخری تیسرے حصے میں نا جو ہمارا رب ہے وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے، من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کا جواب دوں، اس کی بات کو قبول کروں۔ من یسالنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اسے مغفرت کر دوں، اس کو معاف کر دوں۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس لیے لے کے آئے کہ بعض گمراہ فرقوں نے نزول کو حقیقی نزول نہیں کہا۔ وہ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہ ینزل ربنا سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو یہ باطل چیز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ینزل ربنا، ایک تو رب کا ساتھ باقاعدہ مطلب تصریح ہو گئی کہ رب نازل ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر صرف وہ رحمت کی بات ہے تو وہ اس کا قول آگے، صفت کلام بھی آگے، فیقول تو وہ کہتا ہے، من یدعونی، یہ اس کے الفاظ بھی آ گئے، صوت اور الفاظ دونوں آ گئے۔ کہتا ہے من یدعونی، پھر وہ کہتا ہے من یسالنی، پھر وہ کہتا ہے من یستغفرنی، تو اس کا کلام بھی ہے۔ تو یہ رحمت کے بارے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت حقیقی ہے یہ کہ وہ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ نازل کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس کی تشبیہ میں پڑھتے ہیں کہ بندے بھی اترتے ہیں، بندے بھی نازل ہوتے ہیں، تو بھائی وہ اس کی شان کے مطابق ہے جیسے وہ اترتا ہے۔ متفقن علیہ، جہاں پہ یہ لکھا ہے نا حدیث کے اینڈ پہ متفقن علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں انہی الفاظ کے ساتھ درج ہے۔ متفقن علیہ یہ کئی جگہ پہ آپ نے پڑھا ہوگا، کتب میں لکھا آتا ہے، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں کتب میں موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں، دونوں کتب موجود ہے۔ وہ قول ہوا، فرمایا، اللہ اشد فرحن، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہ صفت فرح آ گئی، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ کی صفت ہے خوش ہونا۔ بتوبتی عبدہ المومن التائب، اپنے مومن بندے کی توبہ کرنے سے، جب وہ توبہ کرتا ہے، تائب کہ مومن جو توبہ کرنے والا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، اشد فرحن، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کس طرح خوش ہوتا ہے؟ من احدکم، جس طرح کہ تم میں سے ایک، براحلت ہی، اپنی سواری کے لیے۔ یہ ایک کو پتہ ہے کہ لمبی حدیث ہے کہ جس میں مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایک بندہ جو ہے وہ سواری لے کر جائے کوئی جانور، اس کے اوپر اس کا سارا مال لدا ہوا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سارا کچھ، اور وہ سواری گم ہو جائے، اور وہ ڈھونڈتا رہتا کہ تھک ہار کے اسے نیند آ جائے، سو جائے، پھر جب اٹھے تو وہ اسے سواری اس کے پاس پائے، اس کو مل جائے۔ تو جتنا تم اس سواری پہ ملنے کو خوش ہوتے ہو نا، تو اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ جب اس کا کوئی مومن بندہ توبہ کرتا ہے۔ من احدکم براحلتہ، تو یہ اس سواری کا ذکر ہے، اتنا اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی صفت فرح آ گئی۔
वक़ौलुहु, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यज़हकुल्लाहु, अल्लाह हंसता है, अल्लाह मुस्कुराता है, इला रजुलैनी, उन दो लोगों की तरफ, उन दो लोगों की तरफ जो है अल्लाह मुस्कुराता है। यक़्तुल अहदुहुमा अल आखिर, कि जिनमें से एक ने दूसरे को कत्ल किया होता है, किलाहुमा यदखुलुल जन्नह, लेकिन होता क्या है कि दोनों जन्नत में दाखिल कर दिए जाते हैं, दोनों जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के बारे में है कि एक जो है उसने दूसरे को कत्ल किया और फिर बाद में उसने तौबा इस्तगफार की, उस अमल को तर्क कर दिया, तो अल्लाह ने दोनों को माफ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। या इसकी बात ने ये भी बयान किया है कि एक जो हालत कुफर में था, उसने मोमिन को कत्ल किया, फिर बाद में ईमान लाया और अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह दे दिए और उसे भी जन्नत में दाखिल कर दिया। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये भी सही मुस्लिम और बुखारी दोनों में ये मौजूद है। वक़ौलुहु, और उसका फरमान है, अजीब रब्बुना मिन कुनूत, रब को तज्जुब होता है, हमारा रब तज्जुब करता है, मिन कुनूत इबादे ही, कि बंदों की जो है वो मायूसी पे, कुनूत कहते हैं मायूसी को, वो कुर्ब गैरिही, और तब्दीली के करीब होने से, यानी उनके हालात बदलने पे, यानी उसे पता है कि हालात बदलने वाले हैं लेकिन फिर भी मायूस हो रहे हैं, तो वो उस पर तज्जुब करता है। यंजुरु इलैकुम अज़लैनी कनितैनी, तो वो तुम्हारी तरफ देखता है, यानी जब तुम तंगी और मायूसी में होते हो, फयज़ल्लु यज़हाकु यअलमु अन्नकुम अन्ना फरजकुम करीबुन, तो वो हंसता है, मजीद हंसता है, क्योंकि वो जानता है अन्ना फरजकुम करीबन, कि जो है ना इस ये जिस चीज से मायूस है उसकी फरज, उसका रास्ता, उसका जो है ना छुटकारा वो करीब है, वो जानता है, इसलिए वो हंसता है। एक और हदीस में भी आता है, यज़हकु रब्बुना लिल मोमिनीन, हमारा रब जो है ना मोमिनों को देखकर मुस्कुराएगा क़यामत के दिन। तो ये अल्लाह की इन तीन सिफात का इस बात हुआ। अगली अल्लाह की सिफत कदम, ये सिफत रजल, अल्लाह का पाँव है, अल्लाह का कदम है, इसके बारे में इस बात है। इसके इस बात इब्न तैमिय्या इसलिए लेकर आया कि बाज़ फिरक जो थे वो कहते थे कि अल्लाह के कदम से मुराद जो है ना वो लोगों का ग्रोह है, क्योंकि ये जो टड्डी दल होता है ना, टड्डी टिड्डियां होती हैं, इनका जो ग्रोह होता है उसे भी रजल कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो लोगों का ग्रोह है, ना कि अल्लाह का कदम। तो इसका नफी जो है ना वो इस हदीस में मौजूद है। ला तज़ाल जहन्नम युल्का, के जहन्नम में लोग डाले जाते रहेंगे, फिहा, वह ये तकूल, और वो कहेगी हल में मजीद, कोई और हैं, और ज्यादा, यानी वो भरेगी नहीं। ये कुरान के भी आयत है, हल में मजीद, हत्ता यदा रब्बुल इज्जत फीहा रजलहु, यहाँ तक कि रब्बुल इज्जत जो है उसमें अपना रजल, अपना पाँव रख देंगे। वफी रिवायत अलैहा कदम हो, और एक दूसरी रिवायत में है कि वो अपना कदम रख देंगे, पाँव या कदम रखना एक ही बात है। फयंजवी बाजुहा इला बादिन, तो वो यानी कि जो जहन्नम का हिस्सा है ना उसका कोई बाद हिस्सा बाद में धंस जाएगा, घुस जाएगा, यानी वो भर जाएगी। फतकूल, और कहेगी कत कत, बस 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 मैं भर गई। तो जो कहते हैं कि अल्लाह का वो जो है वो कदम नहीं है, ये इससे मुराद ग्रोह है, तो ग्रोह के बारे में आता है, तो भाई उसके बारे में तो पीछे आ रहा है ना युल्का, कि वो डाले जा रहे हैं लोग, ग्रोह दर ग्रोह, वो अलग से आ रहा है। और आगे आ रहा है यदा रब्बुल, यदा मतलब उसने वदा किया, उसने रख दिया अपने कदम को। तो इसमें उस बात की तरदीद होगी कि जो इसकी बातिल तावील करते हैं कि अल्लाह जो है वो इसमें अपना कदम नहीं रखेगा, ये बातिल तावील है। वक़ौलुहु, और उसका फरमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यक़ूलु ताला, कि अल्लाह फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, जिसमें बात की निस्बत अल्लाह की तरफ की जाए ना उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। या आदम, ए आदम, अल्लाह ने कहा कि ए आदम, फयकूल, तो आदम ने कहा लब्बैक व सअदैक, मैं हाजिर हूँ। फयुनादी बिसौतिन, तो उसने अपनी आवाज से सदा दी, अल्लाह ने निदा दी, इन अल्लाह यअमुरुका, कि तुम्हारा अल्लाह जो है ना तुम्हें हुक्म देता है, अन तुखरिजा, कि तू निकाले, मिन ज़ुर्रियतिका, अपनी औलाद में से, बासन इलन नार, जहन्नम का एक हिस्सा, जहन्नम के एक हिस्से को जो है ना वो आप निकाला, यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह क़यामत के दिन जो है ये शरफ बख्शेंगे उन्हें
اجازت دیں گے کہ اپنی اولاد میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آپ جہنم میں سے نکالیں، انہیں نجات دلوائیں۔ وقولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمایا، ایک اور ان کی حدیث جو ہے، ما منکم، اچھا یہ جو پچھلی حدیث ہے نا، اس میں دو چیزیں آ گئی بصوتن، ایک تو اللہ کی صفت کلام بھی آ گئی، فیقول بھی آ گیا کہ اللہ نے کہا، اور یا امر کا اللہ امر بھی دیتا ہے، اور پھر اس سے اگلی بات جو ہے کہ جہنم سے جو ہے نا وہ آزادی کے لیے وہ انہیں صفت ندا جو ہے وہ بھی آ گئی کہ اللہ نے اپنی صوت کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ آواز دی تاکہ وہ ان کو سفارش کا موقع دیا جائے۔ ما منکم من احد، نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک، الا مگر سیکلمہ ربہ، ان قریب اس کا رب اس سے کلام کرے گا، ولیس بینہ و بینہ ترجمان، اور اس بندے اور اس رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ترجمان مطلب ٹرانسلیٹر، یعنی فیس ٹو فیس جو ہے وہ 1 to 1 کہہ لیں ملاقات ہوگی۔ یہ مومنین کے بارے میں صحابہ کرام کو کہا گیا، اور جو بھی مومنین اللہ سے ملاقات کریں گے جنت میں اس کا دیدار کریں گے، تو اللہ جو ہے نا وہ سب سے کلام کرے گا۔ جب کچھ درمیان میں ترجمان نہیں ہے تو مطلب یہ اس کی صفت کلام کا اس بات آ گیا کہ وہ اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کی آواز بھی ہے۔ اور جیسے وہ فرشتوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ اللہ کلام فرماتا ہے تو فرشتے پر مارنے لگتے ہیں، اور اس طرح کی آواز آتی ہے ان کی کہ جیسے وہ زنجیر کو کھینچا جا رہا ہے پتھر پر۔ آگے اب اللہ کے مخلوق سے بلند ہونے پر اور عرش پر مستوی ہونے پر جو ہے نا وہ دلائل آ رہے ہیں۔ یہ جو دم ہے، ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ رقیت المریض، مریض پر جو ہے وہ جو دم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ دعا آئی ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اس میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا اور بلند ہونے کا، پہلے ہم نے آیات سے پڑھی دلائل، اب قرآن سنت سے۔ یہ دعا ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ، اللہ ذی فی السماء جو آسمانوں میں ہے، یہ فی بمانا علی ہے، جیسے فسیروا فی الارض زمین میں چلو، تو اس سے مانا ہے فسیروا علی الارض کہ زمین پر چلو، تو ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں پر ہے۔ تقدس اسموں کا، کہ تیرا رب جو ہے نا وہ تیرا نام بہت مقدس ہے، یہ اللہ کو کہا جا رہا۔ امرو کا فی السماء والارض، اور تیرا ہی امر ہے زمین میں اور آسمان میں۔ کما رحمتو کا فی السماء، جس طرح کی تیری رحمت آسمانوں میں، آسمان میں، اجل رحمت کا فی الارض، اسی طرح اپنی زمین کو، اپنی رحمت کو زمین میں ملا۔ اغفر لنا ہو بنا و خطایانا، ہمارے لیے معاف کر دے ہمارے گناہ، ہماری خطا۔ انت رب الطیبین، تو طیبین کا رب ہے، پاک لوگوں کا رب ہے۔ انزل رحمتا من رحمتک، اپنی رحمت میں سے رحمت کو نازل کر، وہ شفا من شفا کو، اپنی شفا میں سے شفا دے، علی ھذا الوجع، وجع کہتے ہیں بیماری کو، اس بیماری پر، فیبرا، تاکہ یہ اس سے بری ہو جائے، یعنی یہ مریض اس سے پاک ہو جائے اس بیماری سے۔ تو کتنی شفاعت لگے، سب سے پہلی ربنا الذی فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، تو اللہ آسمانوں میں ہے، وہ اپنی مخلوق سے بلند ہے، عرش پر مستوی ہے، اور شفاعت اس کی آگے، اس کا نام مقدس ہے، اس کا امر زمین و آسمان میں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، طیبین کا رب ہے، وہ شفا دینے والا وہ ہے۔ توحید کا بھی نقطہ آ گیا۔ اگلی حدیث ہے جی، اس میں ہے قولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تامنونی، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، امانت دار نہیں سمجھتے؟ وانا امین من فی السماء، میں اس کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہے، یعنی میں تو اللہ کا امین ہوں، اللہ نے مجھے امانت دار بنایا۔ یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہاں سے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں واضح ہے کہ خوارج کی ابتدا تب سے ہو گئی تھی۔ خوارج جو فرقہ ہے اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اعدل یا محمد واللہ ما عدلت، محمد انصاف کریں، اللہ کی قسم آپ نے انصاف نہیں کیا، معاذ اللہ۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا، کہا کہ دانی یا رسول اللہ اضرب عنقا، آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس منافق کی گردن اتار دیں۔ تو آپ کے چہرے کا رنگ بھی چینج ہو گیا، اور فرمایا، تو اس کے جواب میں اس بندے کو کہا اللہ تامنون، تم لوگ مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، میں تو اس کا امانت دار ہوں، اس کا امین ہوں، وہ مجھے امین کہتا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ تو اس سے اللہ کی صفت علو، اللہ کا بلند ہونا اور
اس کا عرش پر مستوی ہونا مل گیا، من فی السما۔ وقولہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعرش فوق الماء، اس کا عرش جو ہے نا پانی کے اوپر، واللہ فوق العرش، اور اللہ عرش کے اوپر، وہو یعلم ما انتم علیہ، اور وہ جانتا ہے ما انتم علیہ، اس کا تم پر نہیں، یعنی وہ اللہ جانتا ہے اس کی کیفیت، وہ کس طرح سے ہے عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن وہ ہے عرش کے اوپر۔ اگلا یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، یہ سلائڈ کی جو آخری حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب لونڈی لائی گئی تو اس سے پوچھا قولو للجاریہ، جاریہ کہتے ہیں لونڈی کو جو فیمیل غلام ہوتی ہے، این اللہ، دو سوال پوچھے، این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ قالت، تو اس لونڈی نے کہا فی السماء، آسمانوں پر۔ قالا، تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے جس کی وہ لونڈی تھی، آتی کہا اسے آزاد کر دو، فإنہا مومنتن، بے شک یہ تو مومنہ ہے، پکی مومنہ ہے۔ تو مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ اللہ کو عرش پر مانیں، آسمانوں پر مانیں۔ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے کہا تھا نا فی السماء، اور آپ نے اس کو مومنہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ دو سلائیڈ رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کور ہو جائے۔ آگے ہے صفت معیت۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ اللہ کی صفات جو ہیں پچھلی آیات میں، کہ ایک اللہ کی صفت جو معیت ہے، ایک وہ عامہ ہے اور خاصہ ہے۔ عامہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندے انبیاء کے ساتھ، صالحین صدیقین کے ساتھ ہے، اور ان کی نصرت میں بھی ہے، ان کی مدد میں ہے۔ تو پہلی حدیث ہے افضل الایمانی، سب سے افضل ایمان لے ہے کہ انت علامہ، کہ تو یہ جان لے ان اللہ، بے شک اللہ، ما کا تیرے ساتھ، حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت معیت کا اس بات آ گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگلا پھر آیا اذا قام احدکم الی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی کھڑا ہو نماز کے لیے، ان نماز کے قیام میں کھڑا ہو، فلا یبصقن، تو وہ تھوکے نہیں، یبصقن کہتے ہیں تھوکنے کو، قبل وجہ ہی، اپنے چہرے کی طرف، یعنی کہ سامنے کی طرف نہ تھونکے، ولا ان یمینہ ہی، نہ ہی وہ دائیں جانب تھوکے، فإن اللہ، کیونکہ بے شک اللہ، قبل وجہ ہی، وہ اس کی چہرے کی طرف ہے، یعنی اللہ اس کے سامنے ہے، ولیکن ان یسارہ ہی، اور بلکہ وہ اپنی بائیں جانب تھوکے، کیونکہ دائیں جانب فرشتے ہیں، اور حدیث میں آگیا کہ اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے چہرے کی طرف ہے، یعنی اس سے میت کا اس بات آ گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میت ساتھ ہونے کو کہتے ہیں۔ او تحت قدمہ ہی، یا پھر وہ اپنے قدم کے نیچے تھوک دے، پاؤں کے نیچے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی ایک دعا ہے، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہم، اے اللہ، رب سماوات السبع، جو 7 آسمانوں کا رب ہے، والارضی، اور زمین کا بھی رب، رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب ہے، ربنا و رب کل شیء، ہمارا رب اور ہر شے کا رب، فالق الحب والنوا، فالق کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، یہ اسم فاعل ہے، پھاڑنے والا، الحب دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو، گٹھلی اور دانے کو پھاڑنا، یعنی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے، بیج پھٹتا ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے۔ منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، قرآن، انجیل اور تورات کو نازل کرنے والے، منزل کہتے ہیں نازل کرنے والے کو۔ اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے، ومن شر کل دابۃ، دابہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے، یعنی جاندار، اور ہر جاندار کے شر سے، انت آخذ بناصیتھا، تو ہر ایک کی پیشانی کو تھامے ہوئے ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء، یہ چیز ہم نے پیچھے آیات میں بھی پڑھی ہے کہ تو سب سے پہلے ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں، وانت الاخر فلیس شیء، تو سب سے بعد میں اور تیرے بعد کچھ نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ایسا ظاہر ہے کہ تجھ پر کوئی غالب نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ایسا باطن ہے کہ تجھ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اقضی عنی الدین، میرا قرض ادا کر دے، یعنی مجھے قرض سے چھٹکارا ادا کر دے، یہ قرض سے چھٹکارے کی، فقیری سے بچنے کی دعا ہے نا۔ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، اور مجھے فقر سے نجات دے، فقیری سے نجات دے۔ دیکھیں کتنی اس کی صفات آئی ہیں، زمین و آسمان کا رب، عرش کا رب، ہمارا رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، کتابوں کو نازل کرنے والا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنے والا، ہماری پیشانیوں کو تھامنے والا،
ظاہر باطن اول آخر سارا کچھ جو ہے نا وہ غنی، یہ اللہ کی ساری صفات آئی ہیں۔ تو یہاں پہ میت کا اس بات کہاں سے ہوا؟ ظاہر باطن سے۔ اس کے علاوہ بھی نیاسیت ہے کہ اس نے ہر ایک کی پیشانی کو تھامے رکھا ہے، یعنی وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ وقولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما رفع الصحابۃ اصواتهم، جب نبی صحابہ نے اپنی آوازیں بلند کی، کوئی ایسا واقعہ کسی جگہ پہ کہ آپ صحابہ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر نرمی کرو، یعنی اپنی آوازیں دھیمی رکھو۔ فانکم لا تدعون الصم ولا غائبا، کہ تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے۔ یہ اللہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ تم اپنی آوازیں نیچی رکھو، ذکر کے وقت جو تم اونچی آوازیں کر رہے ہو، اپنی آوازیں نیچی رکھو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے۔ انما تدعون سمیعا بصیرا، بلکہ تم پکار رہے ہو سننے والے کو، دیکھنے والے کو اور قریب کو۔ تو قریب سے جو ہے وہ صفت میت کا اس بات ہو گیا کہ اللہ ساتھ ہے۔ ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم، اور جسے تم پکار رہے ہو وہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ من اونوں کی راحلتہ، تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب۔ جس گھوڑے، گدھے یا خچر پہ بیٹھے ہو جو اس کی گردن ہے تمہارے قریب ہے، تو اللہ تمہارے قریب اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ صفت میت کا اس بات آ گئی۔ الحمدللہ آج کی آخری سلائیڈ ہے، اس میں اہل ایمان کا جو ہے قیامت کے دن اللہ کو دیکھنا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا الی ربہا ناظرہ، وہ آیات سے استدلال تھا، یہاں اب سنت سے استدلال آ گیا کہ اللہ کو دیکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم، ان قریب، بے شک ان قریب تم دیکھو گے اپنے رب کو، کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح کہ تم 14ویں کی رات کو چاند کو دیکھتے ہو۔ لیلۃ البدر کہتے ہیں 14ویں کی رات کو، 14ویں کی رات کا جو چاند ہے، یعنی تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ لا تزامون فی رؤیتہ، تمہیں اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اس کے دیکھنے میں۔ تزامون، تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، پس اگر تم استطاعت کرو۔ اچھا یہ دیدار ملے گا کہ نہیں، اب وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر تم استطاعت رکھو اللہ تغلبوا علی صلاتی، تو تم مغلوب نہ ہو جاؤ اس نماز پر، قبل طلوع الشمس، جو سورج کے نکلنے سے پہلے ہے، وصلاۃ قبل غروبہا، اور وہ نماز جو غروب ہونے سے پہلے ہے، ففعلوا، تو ایسا ہی کرو۔ تو کیا ثابت ہوا کہ کن لوگوں کو یہ دیدار نصیب ہوگا؟ کہ جو اس نماز کو نہ چھوڑیں جو کہ طلوع شمس، یعنی فجر کو نہ چھوڑیں، اور قبل غروب اور عصر کو۔ عصر اور مغرب کی نماز کو، فجر اور عصر کی نماز کو پکڑنے والوں کا انعام یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کی رات کو چاند کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ متفقن علیہ، بڑی سٹرونگ حدیث ہے یہ۔ اور بعض علماء نے تو کہا کہ اللہ کے دیکھنے کا جو اس بات ہے یہ تواتر کی حد تک جاتا ہے۔ تواتر یعنی اتنی کثیر تعداد میں اس کے دلائل ہیں کہ اس کا انکار کیے نہیں جا سکتا، یعنی اتنے لوگوں کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہے، مشکل ہے۔ اچھا یہ حدیث ختم ہو گیا، اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ اختتام کر رہے ہیں اس فصل کا۔ الی امثال هذه الاحادیث التي یخبر فیہا، کہ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں ان احادیث کی طرح کی، یخبر فیہا رسول اللہ عن ربہ بما یخبر بہ، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے بارے میں خبر دی جو انہوں نے خبر دی، یعنی اللہ کی جو صفات بیان کی۔ فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ، اور یہ پیچھے ساری جتنے ہم نے عقیدہ واسطے کا لیکچر پڑھے ہیں، اور سب کے اینڈ پہ آ کر انہوں نے نتیجہ کیا اخذ کیا ہے کہ ان سب پر فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں، بذالک، اسی طرح جس طرح رسول اللہ نے بیان کیا، اللہ نے اپنی کما وصف بنفسہ ووصف الرسول، جس طرح اللہ نے اپنے لیے بیان کیا اور اس کے رسول نے اللہ کے لیے بیان کیا۔ اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجی منصورہ، اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کون ہے۔ کما یؤمنون بما اخبر اللہ، جس طرح کہ وہ ایمان لاتے ہیں جس طرح اللہ نے خبر دی، یعنی کتاب اللہ میں، قرآن میں خبر دی، فی کتاب ہی، اپنی کتاب میں۔
کس طرح سے؟ وہی 4 اصول جو ہم نے شروع سے پڑھے تھے. من غیر تحریف، بغیر تحریف کے، ولا تعطیل، بغیر تعطیل کے، من غیر تکییف، بغیر کسی کیفیت کے، ولا تمثیل، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تشبیہ کے. یہ حفظ ہونی چاہیے آپ کو لائن. من غیر، ہم کیسے اللہ کی صفات میں ایمان لاتے ہیں؟ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. اس کی ڈیٹیل ہم الحمدللہ پیچھے اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں. بل ہم الوسط فی الفرقۃ الامۃ، بلکہ وہ امت کے فرقوں میں وسط ہیں، درمیانے طور پہ ہیں، درمیانے ہیں. یعنی کہ نہ وہ ایک ایکسٹریم پہ ناچتے ہیں، نہ وہ الحاد کی طرف جاتے ہیں، نہ وہ دوسری ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں. وہ درمیانہ ہے. ان کا وہی موقف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بیان کیا. کما ان الامت ہی الوسط، اسی طرح سے کہ جس طرح یہ امت وسط ہے. یہ فرقہ ناجیہ منصورہ فرق وسط ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے یہ امت وسط ہے. جیسے آپ کو پتہ ولا تکن امت وسط، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے. تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ جتنے فرقے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، تو یہ وسط جو ہے نا، اعتدال والا فرقہ، یہ فرقہ ناجیہ منصورہ، اور یہ ان کے عقائد ہیں جو ہم نے صفات پہ پڑھے الحمدللہ. آج کے لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا الحمدللہ.